अस्सलाम वालेकुम। NTN न्यूज़ के साथ मैं हूं सबा परवेज और मैं हूं अफशीन कुरैशी। NTN न्यूज़ की जानिब से तमाम अहले वतन को साल नौ की बहुत बहुत मुबारकबाद। बुलेटिन का आगाज करेंगे नई उमंगों, उम्मीदों और ख्वाबों के साथ। साल 2026 का पहला सूरज पूरी आबोताब के साथ तुलू हो गया है। शहरियों ने नए साल के पहले तुलू आफ्ताब का नजारा करने के लिए साहिली इलाकों, पार्क्स और खुले मुकामात का रुख किया और इस यादगार लम्हे को कैमरों की आंख में महफूज कर लिया। नए साल के आगाज पर मुल्क भर की मसाजिद मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। उलमा किराम ने दुआ की कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को दरपेश मुश्किलात का खात्मा करे और मुल्क को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करे। शहरियों का कहना है पूरी कौम 2026 में मुल्क की मुआशी बेहतरी के लिए पुरुमीद है। अवाम ने दुआ की कि नया साल सबके लिए खुशियां, सुकून और तरक्की लेकर आए और हौसलों और कामयाबियों का साल साबित हो। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने नए साल के मौके पर कौम को मुबारकबाद पेश करते हुए मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नए साल के आगाज़ पर अपने पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान चैलेंजेस से महफूज नहीं, ताहम हम बेबस भी नहीं। इत्तेहाद, इस्तकामत, तख्लीकी सलाहियत और यकीन के ज़रिए तमाम मुश्किलात पर काबू पाया जा सकता है। सदर मुमलिकत ने कहा कि बहसियत कौम और पाकिस्तान के निगहबान होने की हैसियत से हमें अपनी जिम्मेदारियों की तजदीद करना होगी ताकि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का मौसर अंदाज में मुकाबला किया जा सके। वज़ीर आज़म ने तमाम अहलियान वतन को नए साल की मुबारकबाद देते हुए कहा कि खुदा करे नया साल मुल्क के लिए खुशहाली, तरक्की और इस्तेहकाम की नवीद लेकर आए। वज़ीर आज़म का कहना था कि 2025 का साल दिफाई वतन के एतबार से तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा और पूरी कौम बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़ी होकर मुल्क के दिफा के लिए सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। लाइन ऑफ कंट्रोल के अगले महाजों पर तैनात पाक फौज के जवानों ने नए साल की आमद पर कौम के नाम जुर्रतमंदाना पैगाम दिया। ISPR के मुताबिक पाक फौज के बहादुर जवानों ने शदीद सर्दी, बर्फानी मौसम, दुश्वार गुजार जोग्राफी के बावजूद गैर मुतसलसल असम, कुर्बानी और मोहब्बत से बेलौस इजहार किया। जवानों का कहना है घरों और अहल खाना से दूर बर्फ में मोर्चों पर खड़े होकर वतन अजीज की हिफाजत इनका अव्वलीन फर्ज है। सरहदों पर पाक फौज की मौजूदगी ही कौम के इत्मीनान, सलामती की जमानत है और किसी दुश्मन को सरहद पार से मैली आंख से देखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जवानों ने कहा मार्का हक की कामयाबी अफवाज पाकिस्तान की यकजहती दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत का सबूत है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्री में बड़ी रुकावट दूर हो गई। PTI ने साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अदालती पिटीशन वापस ले ली। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक 12 जनवरी के इजलास में नए अपोजिशन लीडर की तकर्री से मुतालिक अहम ऐलान करेंगे। इससे कबल स्पीकर अदालत में मामला जेर समात होने की वजह से नए अपोजिशन लीडर की तकर्री नहीं कर सकते थे। कौमी असम्बली का आइंदा इजलास 12 जनवरी से होगा। कौमी असम्बली के एडवाइजर्स मोहम्मद मुश्ताक का कहना है कि अदालती फ्रंट बंद होने से नए अपोजिशन लीडर की तकर्री में रुकावट नहीं होगी। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश से वापसी के बाद आइंदा हफ्ते अपोजिशन वफ्द की स्पीकर सरदार अयाज सादिक से मुलाकात होगी और पर प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली इजलास में कवायद के तहत 12 जनवरी को नए अपोजिशन लीडर की तकर्री से मुतालिक ऐवान में अहम ऐलान करेंगे। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला सामने आया था जिसमें साबिक रुकन कौमी असम्बली उमर अयूब को अपोजिशन लीडर के ओहदे से हटाए जाने का केस वापस लेने का ऐलान किया गया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान के अवाम को नए साल की मुबारकबाद पेश करते हुए उम्मीद जाहिर की कि 2026 अमन, मसालिहत, सियासी इस्तेहकाम और कौम के लिए मुश्तरका खुशहाली का साल होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि नए साल अपने पैगाम में कहा गुजरता हुआ साल चैलेंजेस लाया मगर इसने पाकिस्तान के इत्तेहाद को दोबारा साबित किया। उन्होंने पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की बहादुरी को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। मई 2025 के पाको हिंद तसादुम के दौरान दुश्मन को जिल्लत आमेज शिकस्त दी। इस फतह ने कौमी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ किया, अवाम उनके मुहाफ़िज़ों के दरमियान रिश्ते को मजबूत बनाया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि नए साल के मुकालमा मसालिहत सेहत के लिए वक्फ करना चाहिए ताकि सियासी इस्तेहकाम, मुआशी बहाली, तरक्की, अवामी फलाह की बुनियाद बने। उन्होंने कहा कौमें तब तरक्की करती हैं जब इख्तलाफात को जमहूरी इदारों के जरिए हल किया जाए। जमहूरियत, आईनी बालादस्ती, समाजी इंसाफ के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म की दोबारा तौसीक़ करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी कायद आज़म अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बेनसीर भुट्टो के विजन की पैरवी जारी रखे हुए है। एक विजन जो अवामी ताकत, इज़्ज़त, मसवात पर मरकूज़ है। उन्होंने एतमाद का इजहार किया कि इत्तेहाद, इज्तिमाई अज़म पाकिस्तान को पुरअमन, खुशहाल, तरक्की पसंद मुस्तक़बिल की तरफ ले जाएगा और कौम को उम्मीद भरा नया साल 2026 मुबारक हो।
لاہور داتا دربار پر سال نو کے موقع پر خصوصی دعا کی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے شرکت کی۔ دعا کے دوران ملک کے استحکام، سالمیت اور امن کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ وفاقی وزیر داخلہ نے دفاع وطن اور قیام امن کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے بھی دعا کی۔ محسن نقوی نے پاکستان کی ترقی اور عوام کی خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں 2026 کی پہلی درخواست دائر کر دی گئی، جس میں استدعا کی پنجاب کے تمام سرکاری اسپتالوں میں ادویات کا مفت بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا۔ سرکاری اسپتالوں میں جان بچانے والی سمیت ادویات نہ ہونے کی شکایت سامنے آئی۔ سرکاری اسپتالوں میں ادویات کی عدم دستیابی کے باعث مریض پرائیویٹ فارمیسی سے مہنگی ادویات خریدنے پر مجبور۔ سرکاری اسپتالوں میں ادویات کی قلت آئین کے آرٹیکل 9(25) کی خلاف ورزی قرار۔ بھارتی سرکاری بجٹ کے باوجود اسپتالوں میں ضروری ادویات دستیاب نہیں۔ استدعا کی عدالت پنجاب بھر کے سرکاری اسپتالوں میں تمام ضروری ادویات فوری فراہم کرے۔ لاہور ہائی کورٹ ادویات کے اسٹاک کی مانیٹرنگ اور فراہمی کے لیے ہائی پاور کمیٹی تشکیل دے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے قوم کو نئے سال کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ سال 2025 پاکستان کی تاریخ میں بے مثال اور یادگار کامیابیوں کا سال ثابت ہوا، جبکہ 2026 ملک کے لیے مزید ترقی، خوشحالی اور کامیابیوں کی نوید لے کر آئے گا۔ مریم اورنگزیب نے اپنے بیان میں کہا کہ قائد محمد نواز شریف کی قیادت میں پاکستان نے نئی بلندیوں کو چھوا، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں ملک کو معاشی استحکام حاصل ہوا۔ درست پالیسیوں کے باعث معاشی اصلاحات ممکن ہوئیں اور عالمی سطح پر پاکستان پر اعتماد بحال ہوا۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کی قیادت نے مشکل چیلنجز کے باوجود عملی ترقی کو ممکن بنایا اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو تاریخی کامیابیاں عطا فرمائیں۔ مار کے حق میں پاکستان کی عظیم فتح وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت کا نتیجہ ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے مزید کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جرأت، حکمت عملی اور مضبوط عزم نے ملک کی سلامتی کو یقینی بنایا، جس سے پاکستان کی طاقت اور استقامت کی روایت مزید مضبوط ہوئی۔ مریم اورنگزیب نے پنجاب سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی قیادت میں صوبہ ترقی کی نئی تاریخ رقم کر رہا ہے۔ ترقیاتی منصوبوں اور عوامی فلاحی پالیسیوں کے باعث پنجاب ایک ماڈل صوبہ بن چکا ہے۔ نئے سال کے موقع پر حکومت کا عوام کو بڑا تحفہ، اوگرا کی سفارشات پر پیٹرولیم قیمتوں میں رد و بدل، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی، وزارت توانائی کا نوٹیفیکیشن جاری، پیٹرول 10 روپے 28 پیسے سستا، پیٹرول کی نئی قیمت 253.17 روپے فی لیٹر مقرر، ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے 57 پیسے سستا، ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 257.8 روپے فی لیٹر۔ نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے ہو گیا، جو 15 جنوری 2026 تک برقرار رہے گا۔ گلوبل اکنامک گیلپ سروے کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان نے اقتصادی اور امن کے اشاریوں میں بھارت کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ سروے میں شامل 60 ممالک کے نتائج کے مطابق پاکستان 2026 کے آغاز پر مجموعی امید، اقتصادی خوشحالی اور امن کی توقع کے پیمانوں پر عالمی اوسط سے بہتر کارکردگی دکھا رہا ہے۔ سروے کے مطابق 51% پاکستانی آنے والے سال کے بارے میں پر امید ہیں، جبکہ 53% افراد 2026 کو خوشحالی کا سال قرار دے رہے ہیں۔ امن کے حوالے سے بھی 52% پاکستانیوں کو دنیا میں بہتری کی امید ہے، جو بھارت اور عالمی اوسط سے نمایاں طور پر زیادہ ہے۔ ماہرین کے مطابق غیر یقینی عالمی حالات کے باوجود پاکستانی عوام کا اعتماد ملکی معاشی اور سماجی استحکام کی علامت ہے۔ پاکستان کی معیشت نے مثبت سمت میں نمایاں پیش رفت کرتے ہوئے اقتصادی استحکام اور ترقی کی نئی مثال قائم کر دی۔ SIFC کی اسٹریٹجک پالیسی اصلاحات کے نتیجے میں صنعتی زرعی دیگر اہم شعبوں میں شاندار نمو ریکارڈ کی گئی۔ رواں مالی سال کے دوران GDP میں 3.71% اضافہ ہوا، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں نمایاں بہتری کی عکاسی کرتا ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی حسن اقبال کے مطابق صنعتی شعبے میں 9.38%، زرعی شعبے میں 2.89%، لائف سٹاک میں 6.29% نمو نے ملک کی معیشت کو مستحکم بنایا۔ ماہرین کا کہنا ہے متوازن ترقی، بڑھتی سرمایہ کاری، مسلسل بہتری پاکستان کو عالمی سرمایہ کاری کے لیے پرکشش بنا رہی۔ طالبان کی شدت پسند، غیر جمہوری اور پرتشدد پالیسیوں کے باعث افغانستان کو بڑھتی ہوئی عالمی تنہائی کا سامنا۔ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد متعدد ممالک نے افغانستان کے ساتھ سفارتی تعلقات معطل کر دیے ہیں، جبکہ افغان سفارت خانوں کی بندش کا سلسلہ بھی مسلسل بڑھ رہا ہے۔ برطانیہ، ترکی اور ناروے کے بعد جاپان نے بھی افغان سفارت خانہ بند کرنے کا اعلان کر دیا۔
افغان جریدے کابل ٹائمز کے مطابق 31 جنوری 2026 سے جاپان میں افغان سفارت خانے کے تمام سیاسی اور اقتصادی امور معطل کر دیے جائیں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ طالبان رجیم کی آمرانہ پالیسیوں کے باعث افغان شہریوں کو بیرون ملک شدید قانونی اور انتظامی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے، جبکہ سیکیورٹی خدشات کے باعث کئی ممالک افغان شہریوں کے داخلے اور ملازمتوں پر پابندیاں عائد کر رہے ہیں۔ بلوچ ٹریننگ ونگ کوئٹہ میں سولجرز کے بنیادی فوجی تربیتی کورس کے 21ویں بیچ کی شاندار پروقار پاسنگ آؤٹ پریڈ کا انعقاد۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ میں کمانڈنٹ بلوچ ریجمنٹ سینٹر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ پریڈ کے اختتام پر مہمان خصوصی نے پاس آؤٹ ہونے والے جوانوں ان کے اہل خانہ کو مبارکباد دیتے ہوئے ان کے جذبے محنت عزم کو سراہا۔ تقریب میں بلوچستان کے مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے 170 جوانوں نے 6 ماہ کی سخت جامع فوجی تربیت کامیابی سے مکمل کر کے پاکستان فوج میں باقاعدہ شمولیت اختیار کی۔ تقریب کے دوران تربیتی کورس میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے جوانوں کو اعزازی شیلڈ سے نوازا۔ اس موقع پر پاس آؤٹ ہونے والے جوانوں نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تربیت کے دوران پیش آنے والے مختلف چیلنجز نے انہیں نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی طور پر مضبوط کیا۔ پاس آؤٹ جوانوں کا کہنا ہے کہ 6 ماہ کی تربیت کے دوران انہیں ہر طرح کی ذہنی جسمانی مشقوں سے گزارا اور پاک فوج میں بھرتی ہو کر ملک کے دفاع میں اپنا کردار ادا کریں۔ تقریب کا اختتام قومی ترانے اور ملک و قوم کی بہتری کے لیے دعا کے ساتھ ہوا، جبکہ شرکا نے پاسنگ آؤٹ پریڈ کو نظم و ضبط، جوش ولولے اور قومی جذبے کے بہترین مثال قرار دیا۔ اور خبر یہ ہے کہ کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن گلشن شیراز میں سال 2025 کی آخری بڑی ڈکیتی کی واردات سامنے آ گئی، جہاں سفید کار میں سوار مسلح ڈاکو شادی والے گھر کا صفایا کرتے ہوئے 20 تولے سے زائد سونا اور 5 لاکھ روپے نقد رقم لے اڑے ہیں۔ سال 2025 جاتے جاتے کراچی میں سال کی سب سے بڑی واردات رپورٹ ہو گئی۔ سرجانی ٹاؤن کے علاقے گلشن شیراز میں سفید کار گینگ نے سرکاری ادارے کے اہلکار کے شادی والے گھر کا صفایا کر ڈالا، جبکہ پولیس اور متاثرین کے مطابق 5 مسلح ڈاکو سفید کار میں سوار ہو کر گھر میں داخل ہوئے اور شام 4:30 بجے سے 6 بجے تک تقریباً 2.5 گھنٹے گھر میں موجود رہے۔ اس دوران ملزمان نے اہل خانہ کو تشدد کا نشانہ بنایا، جبکہ خواتین سے بدتمیزی بھی کی گئی۔ ملزمان گھر سے 20 تولہ سے زائد سونا، 5 لاکھ روپے نقدی اور اسلحہ لوٹ کر فرار ہو گئے۔ لوٹے گئے سونے کی مالیت 40 لاکھ روپے سے زائد بتائی جا رہی ہے۔ ملزمان کی گاڑی پر اسلام آباد کی نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ پولیس حکام کے مطابق متاثرہ شہری کا تعلق ایک سیکیورٹی ادارے سے ہے۔ واقعے کی اطلاع موصول ہو چکی ہے اور مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ کراچی میں سال نو کی خوشی میں ہوائی فائرنگ کے مختلف واقعات میں 6 خواتین 2 بچوں سمیت 27 افراد زخمی۔ کراچی پولیس نے ہوائی فائرنگ کرنے والے عناصر کے خلاف کارروائیوں میں 59 افراد گرفتار کر لیے۔ تفصیلات ذیشان ملک کی رپورٹ میں دیکھیں۔ کراچی میں سال نو کا جشن پولیس حکام کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ ہوائی فائرنگ کے واقعات نہ روکے جا سکے۔ کراچی کے کئی علاقے ہوائی فائرنگ کی آوازوں سے گونجتے رہے۔ کراچی میں سال نو کے آغاز پر جشن کے دوران مختلف علاقوں میں ہوائی فائرنگ سے 6 خواتین 2 بچیوں سمیت 27 افراد زخمی ہو گئے، جنہیں فوری طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا۔ ہوائی فائرنگ میں کراچی کے علاقے صفورہ کے قریب 8 سال کی فریحہ، جبکہ کورنگی کے ایریا مارکیٹ میں 11 سال کی ماجمی زخمی ہوئی۔ وہیں محمود آباد نمبر 5 میں 18 سال کی وجیہہ، قیوم آباد ڈی ایریا میں 40 سال کی علینا، گلزار ہجری اسکیم 33 میں 55 سال کی شمیم، لائنز ایریا میں 53 سال کی معراج بانو زخمی ہوئی۔ اعظم بستی چاندنی چوک کے قریب 24 سال کی اجوا، گلستان جوہر بلاک 2 میں 35 سال کی دریس شفیق نامی خاتون زخمی۔ ادھر قائد آباد پولیس نے ہوائی فائرنگ میں ملوث ملزم سلمان کو گرفتار کر کے سال کا پہلا مقدمہ درج کر لیا۔ ذیشان ملک، NTN نیوز، کراچی۔ ANF نے تعلیمی اداروں اور ملک کے مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن کیا ہے۔ 6 کارروائیوں کے دوران خاتون سمیت 3 ملزمان گرفتار ہو گئے۔ کارروائی کے دوران 23 کروڑ 13 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی 198 کلو گرام منشیات برآمد کی گئی۔ تعلیمی اداروں کے قریب کراچی کے سائٹ ایریا میں یونیورسٹی کے قریب سے 4.5 کلو گرام چرس برآمد ہوئی۔ دیگر کارروائیوں میں علامہ اقبال ایئرپورٹ کے کارگو شیڈ سے بحرین جانے والے پارسل میں کپڑوں کے ساتھ 122 گرام آئس برآمد ہوئی ہے۔ اٹک کے کامرا روڈ پر خاتون کے قبضے سے 1.1 کلو گرام چرس برآمد ہوئی، جبکہ لاہور میں ہوٹل کے قریب موٹر سائیکل سوار ملزم کے قبضے سے 530 گرام ویٹ برآمد ہوئی۔ اسلام آباد KPWD روڈ کے قریب ملزم کے قبضے سے 2 گرام کوکین برآمد کی گئی اور کھوجک بائی پاس کوئٹہ سے 192 کلو گرام ہیروئن برآمد ہوئی۔ تمام کارروائیوں کے بعد انسداد منشیات ایکٹ 1997 کے تحت مقدمات درج کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی اور ANF نے کہا ہے کہ ملک میں منشیات کی روک تھام کے لیے یہ کارروائیاں جاری رہیں گی۔ امریکہ کے سب سے بڑے شہر نیو یارک میں ایک تاریخی لمحہ آیا، جہاں 34 سالہ ڈیموکریٹ رہنما زہران ممدانی نے قرآن مجید پر حلف اٹھا کر میئر کا عہدہ سنبھال لیا۔ زہران ممدانی نیو یارک کے پہلے مسلمان، پہلے جنوبی ایشیائی اور پہلے افریقی نژاد میئر بن گئے، جبکہ یہ تقریب شہر کی سیاسی تاریخ میں ایک نمایاں
علامتی حیثیت اختیار کر گئی۔ حلف اٹھانے کے بعد زہران ممدانی نے کہا کہ نیو یارک کے عوام کو نئے سال کی مبارکباد۔ میئر نیو یارک کا حلف اٹھانا میرے لیے احساس کی بات ہے۔ نیو یارک کے نومنتخب میئر زہران ممدانی آدھی رات کو سٹی ہال کے نیچے واقع ایک طویل عرصے سے بند سب وے اسٹیشن پر اپنے عہدے کا حلف اٹھایا، جہاں انہوں نے اسلام کی مقدس کتاب قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر ذمہ داریاں سنبھالیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ نیو یارک سٹی کے کسی میئر نے قرآن پر حلف لیا، جبکہ ماضی میں زیادہ تر میئرز بائبل پر حلف اٹھاتے رہے۔ حالانکہ آئینی طور پر کسی مذہبی کتاب کا استعمال لازم نہیں، زہران ممدانی کی حلف برداری نہ صرف مذہبی تنوع کی عکاس ہے بلکہ یہ نیو یارک کے مسلم شہریوں کی طویل اور متحرک موجودگی کو اجاگر کرتی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے قرآن کے 2 نسخے استعمال کیے، جن میں ان کا دادا کا قرآن اور دوسرا صدیوں پرانا مختصر نسخہ شامل ہے، جو نیو یارک پبلک لائبریری کے شومبرگ سینٹر میں محفوظ ہے۔ 18ویں یا 19ویں صدی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ قرآن عام لوگوں کے استعمال کے لیے تیار کیا گیا تھا، جو اس کی سادگی اور عوامی رسائی کی علامت ہے۔ دنیا بھر میں سال نو کا استقبال جوش و خروش کے ساتھ کیا گیا۔ کہیں آتش بازی اور لائٹ شو تو کہیں لوگوں نے عوامی مقامات پر جمع ہو کر 2026 کا استقبال کیا گیا۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں نئے سال کی تقریبات کے دوران سڈنی اوپیرا ہاؤس اور ہاربر برج پر آتش بازی کی گئی۔ ترکی کے شہر استنبول میں نئے سال کا جشن منانے کے لیے لوگ سجے ہوئے درختوں کے گرد جمع ہوئے اور موسیقاروں کی پرفارمنس سے لطف اندوز ہوئے۔ استنبول کے تقسیم اسکوائر پر استقلال ایونیو پر بھی جشن منانے والوں کا ہجوم بھی خوب دیکھنے میں آیا، جہاں ایک ٹرام بھیڑ کے درمیان سے گزر رہی تھی۔ اور تھائی لینڈ کے شہر بینکاک میں نئے سال کا جشن منانے کے لیے تھائی باشندے بڑی تعداد میں دریائے چاؤ فرایا کے کنارے پہنچے، جہاں آتش بازی کی گئی۔ بینکاک کے وارڈ تھامپاتھم ونارام اندر میں نئے سال کو خوش آمدید کہنے کے لیے ایک دعائیہ تقریب منعقد کی گئی، جبکہ ابوظہبی میں نئے سال کا جشن منانے کے لیے شیخ زید ہیریٹیج فیسٹیول میں آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے کہا 2025 امریکہ پاکستان شراکت داری میں نیا مضبوط باب ثابت ہوا۔ سال کے اختتام پر پاکستان میں تعینات امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی جانب سے جاری ویڈیو پیغام میں کہا، سرمایہ کاری تبادلوں سے دو طرفہ تعاون میں نمایاں اضافہ ہوا۔ امریکہ پاکستان تعلقات 2025 میں مزید مضبوط ہوئے، دو طرفہ شراکت داری تعاون روابط میں پیش رفت ہوئی۔ نئے سال کے آغاز پر پاکستان عالمی معیشتوں میں سب سے زیادہ پر امید ممالک میں شامل ہو گیا۔ گیلپ پاکستان نے سروے جاری کر دیا۔ پاکستان میں 53% عوام ملک کی معیشت کے حوالے سے پر امید ہیں، جبکہ بھارت میں یہ شرح صرف 39% ہے۔ امن کے حوالے سے بھی پاکستانی عوام کا اعتماد بلند ہے۔ 52% پاکستانی عوام کے بارے میں پر امید ہیں، جبکہ بھارت میں یہ شرح 26% رہی۔ ماہرین کے مطابق پاکستان نہ صرف عالمی اوسط سے آگے ہے بلکہ عوامی اعتماد میں نمایاں اضافہ نئے سال کے لیے خوشائند پیغام ہے۔ یہ سروے ظاہر کرتا ہے کہ معاشی اور امن دونوں اشاریوں میں پاکستانی عوام کا موڈ دنیا کے کئی بڑے ممالک سے بہتر ہے، جو 2026 کے آغاز میں ملک کی ترقی اور استحکام کے امکانات کو اجاگر کرتا ہے۔ ملک کے مختلف مقام پر برف باری کے بعد عوام نے بڑی تعداد میں سیاحتی مقام کا رخ کر لیا، جبکہ بارش نے سردی کی شدت میں اضافہ کیا۔ گلیات نیتیا گلی ٹھنڈیانی میں موسم سرما کی پہلی برف باری ہوئی۔ ابٹ آباد، گردونواں، میرپور شہر گردونواں میں بارش سے سردی بڑھ گئی اور لاہور کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی ہوتی رہی۔ سرگودا شہر گردونواں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ خیبر پختونخوا میں موسم نے انگڑائی لی، جہاں پشاور میں بارش کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا، جبکہ دوسرے روز بھی برف باری کا سلسلہ جاری رہا۔ اسی طرح بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بارش برف باری ہوئی۔ زیارت چمن کان، مہترزئی، توبہ چکزئی میں بھی برف باری ہوئی۔ قلعہ سیف اللہ، قلعہ سمیت دیگر علاقوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ ملک بھر میں موسم سرد اور خشک ہے، کہیں بارشوں سے جل تھل ایک، جبکہ بالائی علاقوں میں برف باری کے دل فریب مناظر دیکھنے میں رہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ دنوں میں سردی میں مزید اضافے کی پیشگوئی کی ہے۔ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع شدید دھند کی لپیٹ میں ہیں، جس کے باعث نظام زندگی متاثر ہو رہی ہے۔ شدید دھند کے باعث سینٹرل ریجن میں مختلف موٹر ویز اور شاہراہوں کو عارضی طور پر ٹریفک کے لیے بند کیا گیا تھا، تاہم حد نگاہ میں بہتری کے بعد موٹر وے کے 2 سیکشنز کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ ترجمان موٹر وے پولیس سینٹرل ریجن سید عمران احمد کے مطابق یہ اقدام عوام کی جان و مال کے تحفظ کے پیش نظر کیا گیا تھا۔ ترجمان نے بتایا کہ لاہور ایسٹرن بائی پاس کو دھند کی شدت کے باعث مکمل طور پر بند کیا گیا، جبکہ موٹر وے M3 فیض پور سے جڑاوالا اور موٹر وے M2 لاہور سے ہرن مینار تک بند سیکشنز کو اب ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ موٹر وے پولیس نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ دھند کے دوران لین ڈسپلن کی خلاف ورزی خطرناک حادثات کا سبب بن سکتی ہے، اس لیے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کیا جائے۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN۔